अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, मैंने आपको बताया था कि ये 9, 10 और 11 जनवरी जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, इनमें बहुत सारे फैसले होंगे। आज कुछ मैंने आपको पहले बताए जो पहले व्लॉग में, और मैंने कहा कि दूसरे व्लॉग में मैं कुछ मजीद डिटेल बताता हूं। आज का जो सबसे बड़ा फैसला एक्सपेक्टेड था वो था जो पेशावर हाई कोर्ट में आज फैसला आना था बल्ले की वापसी के हवाले से। पीटीआई को उम्मीद थी और अब भी उम्मीद है कि वो शायद इनके हक में फैसला है। उसकी वजह यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अदल इंसाफ के नए, मैं समझता हूं कि जाविये तय कर रहे हैं और नए जनाब दरवाजे बा किए हुए हैं। और इसी वजह से काजी अनवर ने कहा था कि पाकिस्तान भर में किसी को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो वो पेशावर हाई कोर्ट आ जाए और वहां इंसाफ मिलेगा। वहां सूरत हाल क्या हुई जनाब? आज बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से छीना, फिर पेशावर हाई कोर्ट में गए। पेशावर हाई कोर्ट के एक जज ने इमरान खान को ये और पीटीआई को ये बल्ले का निशान वापस कर दिया। इलेक्शन कमीशन उस फैसले के खिलाफ गया। पेशावर हाई कोर्ट के एक और जज की जनाब क़यादत में वो बना जनाब एक बेंच बना। क्यों? उस वक्त नौरीन रो रही थी और पूरे मुल्क में जनाब शोर किया जा रहा था कि बल्ले का निशान आपने इन्हें वापस किया कैसे, ये कर कैसे सकते हैं? क्यों? सबको नजर आ रही है कि बल्ला बला बन गया है और उनके काबू नहीं आ रहा। तो उस जज साहब ने जनाब वो निशान फिर वापस ले लिया और उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। और जो 9 तारीख को एक 3 रुकनी बेंच बना हुआ था उस पर छोड़ दिया गया कि यह फैसला करेगा। अच्छा, उससे पहले पीटीआई अपनी जनाब उस जो दूसरा फैसला था जिसमें उसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था उसके लिए गई थी वो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। तो 8 तारीख को जब इस मामले पर डिस्कस हो रही थी तो जज साहब ने काजी जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा कि इसको जनाब 10 को हम फिक्स कर देते हैं, 10 को सुन लेते हैं। अच्छा, आज जनाब पेशावर हाई कोर्ट में जो इसकी समाअत हुई और उसका जो अब तक लब्बे लुबाब है मैं बता देता हूं मुख्तसर तरीन अल्फाज में। जब ये मामला लेकर गया तो पहले तो उन्होंने कहा जी हड़ताल है। क्यों? कल एक फायरिंग हुई थी और उसकी वजह से उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में हड़ताल की कॉल दे रखी थी। लेकिन ये सुबह से लेकर शाम तक 6:30 बजे तक ये समाअत होती रही। अच्छा, पहले इतराज ये किया गया कि जनाब ये जो बल्ले का केस है एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट में आया हुआ है, दूसरी तरफ पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट में ली गई है, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी समाअत है। तो ये 3 जगह तो नहीं बन सकता, लिहाजा ये काबिल समाअत ही नहीं है और इसको रिजेक्ट कर दे। इस पर जनाब सेनेटर अली जफर साहब थे और गौर साहब खुद पेश हो रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में जाकर। तो उन्होंने जनाब कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है जनाब, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम तो इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। वजह यह है कि लाहौर हाई जब हम यहाँ पेशावर हाई कोर्ट में चूंकि इलेक्शन हमारे पेशावर में हुए थे इस वजह से हम यहाँ आए थे। यहाँ एक फैसला हुआ लाहौर में, जब लाहौर हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा चूंकि ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट में जेर समाअत है, उन्होंने सुनने वहां इनकार कर दिया है। और दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट में जो गए हम वो दूसरे जज साहब ने जब पहले जज साहब का फैसला कैंसिल किया, उसको मुअत्तल किया, तो उसके खिलाफ हम गए हुए। और ये नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि कल उस फैसले में को सुन लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो इस्तदा की जाती है हमेशा वही सुनी जाती है। इस्तदा जो है वो ये है कि दूसरे जज साहब ने एक और बेंच बनाकर जो एक पहले जज साहब ने बल्ले का निशान वापस कराया था फिर उसको खत्म कर दिया गया, तो उस पर सुना जाएगा। लेकिन अगर पेशावर हाई कोर्ट से पहले ये फैसला आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जज साहब ने पूछा जी मैं अगर फैसला कर दूं तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस वापस ले लेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारी अगर रेमेडी हो जाती है, हमारा मामला हल हो जाता है तो हम फौरन जनाब वो केस हम उसको परसू नहीं करेंगे, उस पर दलाइल नहीं देंगे। तो इस पर हुआ। लेकिन एक जबरदस्त किस्म का कहते हैं जनाब वहां एक पॉइंट हुआ। पॉइंट ये हुआ कि कोई भी फैसला करने से पहले शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। तो जब इलेक्शन कमीशन ने ये दोबारा जो इलेक्शन था पीटीआई का उसको कालअदम करार दिया तो डायरेक्ट ही शोकाज नोटिस भी दिए बगैर वो डायरेक्ट ही उनका बल्ले का निशान वापस ले लिया। उसके लिए कम से कम 2 शोकाज देना जरूरी होते हैं। ये वो पॉइंट है कि जिसकी बुनियाद पर कल पेशावर हाई कोर्ट में ये फैसला रिवर्स हो सकता है और ये मामला बल्ला वापस उन्हें मिल सकता है। फिर आगे 2 इम्कान, अगर उन्हें बल्ला वापस मिल जाता है तो फिर उनकी रेमेडी हो जाएगी, वैसे भी हो जाएगी, उनकी हक तलफी जो हुई थी वो उनको इंसाफ मिल जाएगा, उनका दाद रसी हो जाएगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे जी पेशावर हाई कोर्ट से हमें चूंकि इंसाफ मिल गया लिहाजा हम वापस लेते हैं अपनी पिटीशन। लेकिन यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के एक यक रुकनी बेंच के खिलाफ गया है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाए तो मामला ये आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन कल उम्मीद है कि ये फैसला हो जाएगा
اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک سپریم کورٹ سے کہا جائے گا کہ اس کو جی بعد میں سن لیں، پشاور ہائی کورٹ کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے اس پر بات کی جا سکتی. تو کل بہت اہم ہے جناب کہ بلے کا نشان مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اگلی ہم بات کرتے ہیں جناب محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے. یہ دو جناب ویڈیوز ہیں وہ بہت وائرل ہو رہی ہیں. اس میں کیا ہے، ایک سروے کرنے نکلی ہیں جناب محترمہ غریدہ فاروقی راول پنڈی کا. اور راول پنڈی کا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے جس طرح ملتان میں تمام کے تمام حلقے پی ٹی آئی نے جیت لیے تھے، راول پنڈی میں تمام کی تمام سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جیت لی تھی. اور لیکن اب وہاں کہا جا رہا ہے جناب سروے کیا آ رہے ہیں، کہیں 5% ہے، کبھی 7% نون لیگ ہے، کبھی 8% ہے، اور پی ٹی آئی 76%، 80%، مطلب اس حد تک مقبولیت ہے. تو غریدہ فاروقی صاحبہ وہ ہیں کہ جن کا یوٹیوب چینل نہیں چلتا، ان کو لوگ کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے ہیلی کاپٹر میں سفر کیے ہوئے ہیں اور ان کی جناب ایک زبردست پی آر شپ ہے جناب ادھر، تو چینل کے حوالے سے بڑی کوشش، دن رات کوشش میں رہتی ہے کہ نون لیگ کو ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے. تو انہوں نے جناب ایک سروے کنڈکٹ کرایا جس کا انہوں نے ظاہر کیا کہ جو نون لیگ کی مقبولیت ہے وہ 70% ہے. لوگ سن کر حیران رہ گئے کیا ہوا. خیر یہ تو ایک سروے آ رہا تھا، ابھی آن ایئر ہونا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ واردات پکڑی گئی. کیا دو جناب ویڈیو، آپ کو پتہ ہے ہر شخص کے پاس آج کل موبائل ہے، اور موبائل جو ہے وہ پورا کا پورا ایک ٹی وی چینل ہے، وہ سب کو ایکسپوز کر کے رکھ دیتا ہے. اب وہ پہلے والی بات نہیں. جب وہ سروے کر رہی تھی تو کسی نے 2 ویڈیوز بنا لی. ایک تو وہ اپنی جب فیلڈ سیٹ کر رہی تھی، مطلب بندو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے نون لیگ ہی لے آئیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ تمام عہدیدار ہی جو ہے اکٹھے ہو کے آ جائیں، اس طرح تو پتہ چل جائے گا یہ پلانٹڈ پروگرام ہے اور جناب یک طرفہ ہے. تو آپ ایسا کریں کہ 5-7 نون لیگ کے، پھر ایک آدھ پی ٹی آئی کا، پھر 5-7 نون لیگ کے، پھر ایک پی ٹی آئی کا. تو اور عہدیدار جو ہیں وہ وقفے سے ہیں، ایک ساتھ نہ آئیں. تو مطلب وہ انہیں سمجھا رہی تھی تاکہ ہم میکسیمم کوریج لے سکیں. اور اس کے بعد ایک اور جگہ ایک عام شہری نے جناب ویڈیو بنائی اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ جناب یہ اپنے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں، پوری کی پوری ان کی ٹیم ہے، ایک بندے کو آگے کھڑا کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی قسم اٹھا کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی قسم وہ کہتا ہے جی ہمیں کہہ رہے کہ تم کہو کہ ہم مسلم لیگ نون کے. تو اس طرح کے جناب سروے جب ہوں گے تو ان کا کیا ریزلٹ نکلے گا، کیا اس طریقے سے. یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو خرید لیتے تھے، اینکرز کو خرید لیتے تھے، ٹی وی چینلز کو خرید لیتے تھے، لیکن اب وہ خریدنے سے یوں مت ماری گئی کہ اب ٹی وی چینلز کی کوئی بات مانتا ہی نہیں. اب لوگ عقل، دلیل، منطق اور آنکھوں دیکھا وہ حال جانتے ہیں، اور یہ جناب بار بار ایکسپوز ہوتے ہیں. بہرحال محترمہ غریدہ فاروقی کے حوالے سے کچھ غلط بھی لفظ استعمال کیے، وہ جناب مطلب مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم ہو رہی کہ سڑک پر ننگی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ، مطلب اسے اگر آپ روایتاً بھی استعمال کریں تو کسی طور پر مناسب نہیں ہے. آپ لاجک ان سے اختلاف کریں، اس قسم کی گھٹیا لینگویج میرے خیال میں استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا جی، اگلی ہم بات کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی آج گفتگو ہوئی ہے اور وہ بڑی اہم ہے. ان سے سوال کیا گیا، ایک شیخ رشید صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کو جب تک اگر حمایت نہیں ملتی راول پنڈی میں تو ان کا جیتنا بہت مشکل ہے. تو آج عمران خان صاحب سے کچھ حوالوں سے گفتگو ہوئی. پہلے تو ان سے کیا گیا کہ آپ شیخ رشید کی حمایت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو پہلے جو شیر افضل مروت ہیں یا گوہر خان صاحب ہیں، دیگر لوگ وہ عمران خان صاحب کی بہاف پر کہہ رہے تھے کہ جناب شیخ رشید کو ہم ٹکٹ نہیں دیں. خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی چھوڑ گئے ہیں بشمول شیخ رشید، فواد چودھری، ان کو پی ٹی آئی کے حوالے سے سپورٹ نہیں دی جائے گی. تو وہ چونکہ عمران خان صاحب کی گفتگو تھی اور ان کے بہاف پر وہ کہتے تھے، تو اس مرتبہ عمران خان صاحب سے پوچھ لیا گیا. عمران خان صاحب نے وہ بات جو عمران خان پر ڈالی جا رہی تھی، انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ میری سیاسی ٹیم کرے گی. مطلب انہوں نے گنجائش تھوڑی بہت رکھ چھوڑی ہے. اور شیخ رشید صاحب البتہ دن رات لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے تو چلا کاٹا ہے، میں نے تو ایک لفظ نہیں کہا، آپ کے خلاف نہیں کہا، آپ نے انٹرویو میں کچھ کہا ہے، میں تو اپنی بھگت رہا ہوں، میں نے بہرحال ان کی پوری کوشش ہے. اور اس سے جو ہے امکانات زیادہ بڑھ گئے. کیوں؟ خان صاحب کیٹاگوریکلی کہہ دیتے تو پھر ان کی ٹیم کچھ نہیں کر سکتی تھی. اب انہوں نے جناب ٹیم پر چھوڑ دیا ہے تو ٹیم میں لابنگ کر چکے ہیں. وہ جناب لطیف کھوسہ صاحب سے بیان دلا چکے ہیں، گوہر خان صاحب سے ان کے دفتر میں پی ٹی آئی کے دفتر میں جا کر ملے اور انہوں نے کہا جی میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. مطلب یہاں تک بھی انہوں نے ایک 20 سیکنڈ کی ان کی ویڈیو بھی وائرل ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ ان کو وہاں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا. دوسرا جناب خان صاحب نے آج جو کہا، انہوں نے کہا جی آپ مجھ پر جناب آفس بوائے کے ذریعے کروڑوں روپے کی کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں. یہ بتائیں آفس بوائے کے ذریعے کرپشن ہوتی ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا جناب کہ یہ بتائیں کہ امر بالمعروف کہاں ہے، سچ کے ساتھ کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے. اس پر بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. اس کے علاوہ جناب آپ کو میں نے بتایا تھا
کہ عمران خان صاحب کی جناب ضمانت 15 جنوری کو ہو سکتی ہے، بلکہ اس حوالے سے جناب وہ جو ان کے اظہر صاحب ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا شام کو 7 بجے ہر صورت میں جناب عمران خان صاحب گھر میں ہوں گے اور واپس مطلب جیل سے باہر آ جائیں گے. لیکن اس پر جناب حکومتی کان کھڑے ہو گئے اور اب ان کی 2 کیسز میں پہلے جناب وہ مطلب ان کی ضمانتیں نہیں تھیں، تو آج ایک تیسرا کیس وہ ہے GHQ حملہ کیس میں، اس میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اور کوئی میرے خیال 10 قسم کے وہ کیس ہیں ایک ہی نوعیت کے، اور 10 کے 10 جناب SHOs نے آ کے کہا کہ ہمیں جناب 40 دن کا جناب ریمانڈ دے دیا جائے. بہرحال عمران خان صاحب کا آج GHQ میں کیس میں ان کی نہ صرف گرفتاری ڈالی گئی بلکہ ان کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا. اب کیا ہے جسمانی ریمانڈ ہوتا کہ آپ عمران خان صاحب کو منتقل کرتے اپنے تھانے میں جناب، لیکن نہیں، وہ رہیں گے اڈیالہ جیل میں، وہاں آ کر حاضری دیں گے لوگ اور ان کا ریمانڈ جو ہے نا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا. لیکن اس میں ایک اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں جناب ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان پر بھی اور محترمہ ان کی اہلیہ جناب محترمہ بشرا بی بی پر بھی. ان میں 20 گواہوں کی ایک فہرست ہے اور اس فہرست میں جب دیکھتے ہیں تو 2 فوجی افسروں کا نام بھی شامل ہے جناب، ایک ان کے جو ملٹری سیکٹری تھے اور ایک سابق ڈپٹی ملٹری سیکٹری، یعنی دونوں کے نام ہیں. ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر احمد صاحب ہیں اور ڈپٹی ملٹری سیکٹری کرنل ریحان صاحب ہیں. تو یہ لوگ بھی آئیں گے اور عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے. اچھا جی، ایک اور کیس ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب فرحت شہزادی، شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کے، یہ آپ کو پتہ ہے ان کو انہوں نے ایبسکانڈر قرار اشتہاری قرار دیا ہوا تھا. اب ان کے جناب اثاثے منجمد کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا جناب. اب فرحت شہزادی پر جو الزام ہے وہ تو عثمان بزدار کے حوالے سے، اور عثمان بزدار صاحب کیا ہے جناب، وہ جوائن کر رہے ہیں جا کر مسلم لیگ ضیاء صاحب. ان کی آئی پی پی میں تو گنجائش نہیں تھی کیونکہ آئی پی پی کا جو ٹوٹل سٹرکچر کھڑا کیا گیا وہ اسی بنیاد پر ہے کہ دیکھیں جی علیم خان صاحب کو عمران خان صاحب نے اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تھا اور ایک نااہل شخص بزدار کو بنا دیا تھا، لہٰذا ان کی تو ٹوٹل عمارت ہی بزدار کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، تو اس میں وہ جا نہیں سکتے تھے. پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑ دی تھی، خود جناب پریس کانفرنس کر دی تھی، اور اب جناب ان کو جو پناہ ملی ہے وہ مسلم لیگ ضیاء میں ملی ہے. حالانکہ مسلم لیگ ضیاء کو خود پناہ نہیں مل رہی، اور اعجاز الحق صاحب نے 9 مئی سے پہلے کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور اپنی جماعت ضم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. لیکن بہرحال اب پھر انہوں نے بحال کر دی ہے اور ایک قومی یکجہتی الائنس بنایا ہے. تو جناب جن کے خلاف وہ ہے نا کہ وہ رہے وضو کرتے مرے تھے ہم جن کے لیے، تو پڑھی نماز جنازہ اپنی غیروں نے، وہ رہے وضو کرتے مرے تھے ہم جن کے لیے. تو عمران خان صاحب نے یہ ساری، ان پر تو کوئی الزام نہیں، آج اس وقت بھی کوئی الزام نہیں ہے. اس پر تو سب سے بڑا الزام یہ ہے نا کہ اس نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا اور فرح گجر جناب فرح گوگی فرحت شہزادی جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کے ذریعے جناب ہاں گڑبڑ کی گئی. اب بات یہ ہے کہ جس کے جو گڑبڑ کرنے والا ہے، جس پر الزام ہے، وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور عمران خان صاحب جناب جیل میں پڑے ہوئے. اسے کہتے ہیں جناب کہ بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے. اچھا ایک آخری بات جو پچھلے ویلاگ میں نے کہا کہ اس میں یہ تھا کہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے ایک باقاعدہ ویلاگ میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہفتے والے دن جب ان کو سماعت ہوئی تو اپنی بہنوں کو جناب دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے رو پڑے، اور ان کو ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی دیا گیا، اور اس پر جناب امجد پرویز ملک صاحب اور جج صاحب چھوڑ کر بھی چلے گئے. انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں ذرا گپ شپ کریں. اور ان کو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ایک دن پہلے بشرا بی بی وہاں پر آ کر رو پڑی تھی اور اس قسم کی سچویشن تھی. اچھا اس سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ گیا جناب، آخر کہتے ہیں جی بڑی 5 مہینے کی جیل ہے اور ٹوٹ گیا ہے. حالانکہ کرائم اس کے بالکل برعکس ہے. خان جتنا مضبوط شاید کوئی ثابت ہی نہیں ہو سکا. یہ تو 5 منٹ کی یہ کہتے تھے 5 منٹ. وہ رانا ثناء اللہ کہتا تھا مجھے جناب 15 منٹ دیں اور دیکھیں کیا مانتا ہے کیا کیا نہیں مانتا، مطلب یہ اس کے الفاظ تھے. اور اس پر کتنا ظلم و ستم کیا تم نے. وہ بندہ جس نے شہزادوں جیسی زندگی گزاری ہے پورے 70 سال، اور آخر میں مطلب وہ وزیر اعظم بھی بن گیا، اس نے 3 ہسپتال بھی بنا لیے، اس نے ایک کالج بھی بنا لیا اور رفاہی کام حد سے زیادہ کر دیے، اور تم نے رزلٹ کے طور پر اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور جیل کی جناب اس کا سیل ہے وہ ایک بیڈ کی جناب چوڑائی جتنا ہے اور لمبائی جتنا، یہ اس کی صورتحال ہے. اور وہاں تم ڈال کر اس پر ظلم کر رہے. وہاں یہ صورتحال ہے کہ اس کی بہنیں کتابیں لے کر آئیں، اس نے کہا جی میرے پاس وہ کتابیں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ساتھ ہی کتابیں رکھتا ہوں ساتھ ہی سوتا ہوں جناب، اور اتنی جگہ بھی واقعی نہیں بچتی کہ میں سو سکوں، ساتھ جائے نماز نہیں آ سکتی. مطلب اس پوزیشن میں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے.
اور یہ جو آپ نے اگلا حربہ استعمال کر رہے ہیں، فرض کرو آپ نے ویڈیو بنائی ہے جس میں جناب انہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور وہ ساتھ ان کے آنسو نکل آئیں، تو یہ بتائیں یہ آنسو آپ کو طاقتور کریں گے؟ لوگ آپ پر مزید تھو تھو کریں گے، مزید آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھیں گے، اور وہ شخص اگر آنسو اس کے نکل بھی آئے نا تو آنسو یقین کرو یہ انتہائی قیمتی ہیں، انمول آنسو ہیں، یہ ملک کے لیے، وطن کے لیے۔ اور فرض کریں کسی موقع پر اب تم نے ایک طے ہی کر لیا ہے کہ عمران خان کو رلانا ہے، اور فرض کریں وہ رو پڑے، اور رونا مطلب کوئی بعید نہیں ہوتا، انسان ہی ہے نا، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، وہ کوئی مطلب پتھر کو تو نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ شاہ محمود قریشی جیسا بندہ جناب آ کے رو پڑا تھا، تو فرض کریں آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جس میں وہ رو پڑا ہے، لوگ اس پر آپ کو لعن طعن کریں گے، لوگ آپ کو کہیں گے کس طرح خبیث قسم کے آپ لوگ ہیں، اس کو پھر بھی ہیرو مانیں گے۔ بہرحال یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔